ہمارے درمیان محسن اہل سنت، ہمارے درمیان محسن اہل سنت حضرت علامہ محسن اہل سنت محترم جناب الحاج محمد حنیف سید صاحب تشریف فرما ہے. یہ سنی اتحاد کونسل پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں اور حنفی عالمگیر جامع مسجد کے سرپرست ہیں. ہمارے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا سید شاہ تراب اللہ قادری دامت برکاتہ ملالیہ ہیں اور سرپرست جناب حاجی محمد حنیف سید صاحب ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر خیالات سے ہمیں مستفید کرنا ہے، اپنے گلا کرم خیالات سے مستفید کرنا ہے. حضرت علیل ہیں اس وجہ سے منبر کے بیٹھ کر خطاب کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، شمع رسالت کے پروانوں، رمضان مبارک کا یہ جمعۃ الوداع ہے. ہم یہاں رمضان کے جانے کے غم میں تو ویسے ہر جمعۃ الوداع میں مبتلا ہوتے ہیں کہ رمضان اب ہم سے جدا ہو رہا ہے، لیکن آج ہمارا غم دوہرا ہے کہ حضرت علامہ سلیم عباس نقشبندی شہید ہو کر ہم سے جدا ہو گئے. یقیناً شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن ظلماً ایک ہمارے عظیم عالم کو، ایک عظیم اور مخلص مبلغ کو ہم سے جو جدا کیا گیا ہے، یقیناً یہ کیفیت ہمارے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ کیفیت ہے. آج یہاں اس مسجد کے سرپرست اعلیٰ امیر جماعت اہل سنت پاکستان حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق صاحب قادری امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی بھی موجود ہوتے، لیکن گزشتہ چند ماہ سے وہ شدید علیل ہیں. ہفتے میں ان کے 3 ڈائلسس ہو رہے ہیں اور رمضان ہی میں ان پر فالج کا حملہ بھی ہوا، جس میں تقریباً 90-95% افاقہ ہو چکا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. بہرنو ہمارے دکھ میں وہ بالکل شریک ہیں. کل رات جب وہ ڈائلسس کرا کر آئے گھر پر تراویح کے بعد، تو میں نے ان کو یہ خبر دی اور وہ بہت افسردہ تھے. ہمارے لیے وہ تمام باتیں سر آنکھوں پر کہ جس کا ہمارے مقررین نے ذکر کیا، جو حضرت علامہ سلیم عباس نقشبندی کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کے مرتبے، ان کی شہادت کے بارے میں تھیں، یقیناً وہ ساری باتیں قابل احترام اور قابل تکریم ہیں. لیکن سوچنا یہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ پرامن ہیں، جو لوگ صوفیہ کے ماننے والے ہیں، جو دہشت گرد نہیں ہیں،
जिनकी जात से किसी को मारने का कोई ताल्लुक वाबस्ता नहीं है, उनके एक एक हीरे को कब तक शहीद किया जाएगा। हजरत अल्लामा सैयद महमूद हुसैन शाह साहब, जिनकी जात से अकीदत, मोहब्बत, खिदमत, तबलीग और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ममलू किताबें तकसीम करना जिनका शार था, उनको शहीद कर दिया गया। और मुतालबे पर हुकूमत की तरफ से आज खुद नहीं, मुतालबे पर मुआवजे में 2 लाख रुपए दे दिए गए, वो भी मुतालबे पर। आप जानते हैं कि वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे। ऐसे लोग भी हैं जो कत्ल करते रहते हैं और जब वो कत्ल होते हैं तो उनको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये सलूक हमारे साथ हो रहा है और ये सलूक हमारे साथ उस वक्त होता रहे, उस वक्त तक होता रहेगा जब तक हम एक मुनज़्ज़म कुव्वत नहीं बन जाते। मुनज़्ज़म कुव्वत से आदमी बात करते वक्त होश में होता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं। 2 लाख रुपए मुनज़्ज़म कुव्वत के एक हीरे को देते वक्त किसी को शर्म भी आती कि हम दूसरे जालिमों को 5 लाख देते हैं, इनको 2 लाख दे रहे हैं। लेकिन जाहिर है कसूर हमारा है, हम मुनज़्ज़म नहीं हैं, मरबूत नहीं हैं, एक दूसरे के दुख में शरीक नहीं हैं, इसलिए हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। और सारी अजमत की बातें अपनी जगह है कि मौलाना ऑपरेशन के बाद होश में नहीं आए, इसलिए कि उन्हें जुमतुल विदा में इस दुनिया से जाना था, उन्हें शबे जुमा मिलनी थी, उन्हें जुमतुल विदा के रोज बहुत बड़े इज्तिमा में नमाज जनाजा में शरीक होकर इस दुनिया से रवानगी उनकी होनी थी। ये तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन सोचिए इस बात पर कि जो लोग मुसल्लमा तौर पर दहशतगर्द हैं, जिन्होंने PNS बहरान पर दहशतगर्दी की, अरब हार रुपए का नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया, जिन्होंने कल सुबह फजर से कुछ पहले कामरा एयरबेस पर, और एतराफ भी करते हैं कि यह काम हमने किया है, वो लोग अगर हुकूमत से बात करने आ जाएं और उनके साथ 40 क्राशन को बरदार हो तो हुकूमत उनको प्रोटोकॉल देती है, उनका एहतराम करती है, उनकी बात अदब से सुनती है। और जो लोग खुद अदब के पैकर हैं, जो लोग प्यार और मोहब्बत के पैगाम को देते हैं, जो लोग मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं, जो दाता अली हजवेरी के मानने वाले हैं, जो गौसे पाक के मानने वाले हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं, जो लाल शाहबाज कलंदर के मानने वाले हैं, और हजारों औलिया किराम और उलमाए किराम के साथ साथ आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला के मानने वाले हैं, उनके साथ ये रवैया है कि उनके साथ जो सलूक होना चाहिए, वो सलूक जो प्यार और मोहब्बत का रवैया उनके साथ होना चाहिए, वो रवैया हुकूमतों का नहीं होता, हुकूमतों का नहीं होगा। उनको अपने करप्शन से मतलब है, उनको माल बनाने से मतलब है, उनको अपने इख्तिदार को तूल देने से मतलब है। हमारा रोना यह है कि हम मुनज़्ज़म नहीं हैं। हम मुनज़्ज़म हो, हमारे साथ कोई ये सलूक इख्तियार कर नहीं सकता, लेकिन ये सलूक इसलिए इख्तियार किया जा रहा है कि हमारा ये हाल है कि इतनी बड़ी मस्जिद है, हम इस मस्जिद को कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, हम इस मस्जिद को कोई बड़ा दारुल उलूम नहीं बना सके। जुमे को हमें
اپنے ماہانہ اخراجات کے لیے چندہ کرنا پڑتا ہے، تو ظاہر قصور ہمارا ہے کہ ہم منظم نہیں ہیں۔ ہم منظم ہوں تو سارے لوگ خود شرافت کا پیکر بن کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ہمیں مطالبہ کرنا پڑتا ہے کہ مولانا شہید ہو گئے، کسی اہم روڈ کا نام ان کے نام سے منسوب کیا جائے۔ ہمیں مطالبہ کرنا پڑتا ہے کہ کسی چورنگی کو، مجھے شاید میں مولانا نے میڈیکیم چورنگی کوئی ہوگی، اس کے بارے میں کہا کہ سلیم عباس کے نام سے اس کو منسوب کیا جائے۔ یہ مطالبہ انہیں کرنا پڑتا ہے جو منظم نہیں ہوتے، انہیں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، اور جو منظم ہوتے ہیں ان کے مطالبات خود مان لیے جاتے ہیں۔ اعلان ہوا جب داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر شب جمعہ خودکش حملہ ہوا، تو کراچی یونیورسٹی میں داتا علی حجویری چیئر، سندھ یونیورسٹی میں داتا علی حجویری چیئر بنانے کا اعلان ہوا۔ کہاں ہے وہ چیئر؟ وہ چیئر کہیں قائم موجود نہیں ہے، اس لیے کہ چیئر بنتی ہے یونیورسٹی کو کچھ فنڈ دینے سے۔ فنڈ جب نہیں دیا گیا تو خالی کسی کرسی کے نام پر تو نہیں لکھ دیا جائے گا کہ داتا علی حجویری چیئر ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے، اپنے مطالبات منوائے جاتے ہیں منظم ہو کر، اپنے اختلافات ختم کر کے ایک ہو کر، اور ایک ہونے کے لیے ظاہر قربانی دینی پڑتی ہے۔ ابھی سعید صابری نے اعلان کیا کہ میں سنی اتحاد کونسل کا سیکرٹری جنرل ہوں۔ جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، سنی اتحاد کونسل میں آنا چاہتے ہیں، کسی عہدے کے متمنی ہیں، میں اپنی عمر کے تقاضے کے پیش نظر بھی، اور میں اپنے ایثار اور قربانی سے بھری تاریخ کی روشنی میں بھی، جب بھی اتحاد اہل سنت کی بات ہوتی ہے، سب سے پہلا استعفیٰ کاغذ پر لکھ کر حنیف طیب دیتا ہے کہ مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، تم سب ایک ہو جاؤ، ایک ہونا ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اور میں سلیم عباس نقشبندی رحمت اللہ تعالی کے بھائیوں سے بھی عرض کروں گا، ان کی کتابیں، لائبریری ان کی لاکھوں روپے پر مشتمل ہے، لاکھوں روپے کی کتابیں میرے پاس بھی ہیں۔ میں نے سوچا اب میں نے تو 50 سال میں ان کتابوں کو پڑھ لیا، اب ان کتابوں کو پڑھے گا کون؟ یہ کتابیں تو کاغذ کی ہیں، دیمک لگ جائیں گی، ان کی کسی وقت بھی اللہ نہ کرے ردی کی ٹوکری میں نیلام کے طور پر چلی جائیں گی، تو 25 لاکھ روپے کی کتابیں بجائے اس کے کہ گھر کے اندر بند رہتی۔ میں نے 1 سال سے ذکر کیا، میرے ساتھ حاجی محمد اقبال میمن رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ 25 لاکھ روپے کی کتابیں المصطفیٰ ریسرچ لائبریری بنانے کا فیصلہ کیا، 1 سال سے ذکر کیا، 50 لاکھ روپے کا انہوں نے دفتر دیا، 25 لاکھ روپے کی لائبریری کھول دی، المصطفیٰ ریسرچ سینٹر بن گیا، اس میں 3 کمپیوٹر ہیں، 5 آدمی ملازم ہیں، اور یہ جو آپ پڑھتے ہیں عید الفطر پر، جمعۃ الوداع پر مضامین، یہ مضامین لکھنے والوں کے بیٹے کتابوں مضامین نہیں چھپوا رہے، لکھنے والوں کے شاگرد، لکھنے والوں کے مریدین وہ مضامین نہیں چھپوا رہے، المصطفیٰ ریسرچ سینٹر میں تحقیق ہوتی ہے۔ اب مضمون عید الفطر پر کس کا آنا چاہیے؟ اور ایک مضمون آتا ہے عید الفطر پہ حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کہ پورٹ آف اسپین کا 1950 کا انگلش کا خطبہ، اس کا اردو ترجمہ اس خاکسار نے کیا ہے، وہ جنگ اخبار میں یا ایکسپریس میں یا کسی اخبار میں چھپے گا، تو یہ سب بھیجنے کا نظام بنایا جاتا ہے۔ میں ان کے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ مولانا نے
تو کام کیا ہے ایک تبلیغی مشن کو جاری رکھنے کے لیے آپ ایک سلیم عباس یادگار لائبریری قائم کریں، کتابیں وقف کریں، ریسرچ کا کام کریں اور اس مشن کو جاری رکھیں۔ اب وہ کتابیں میری نہیں ہے 25 لاکھ، میری اولاد مانگ نہیں سکتی، وہ المصطفیٰ ریسرچ سینٹر کی ہو گئی۔ تو آپ یادگار قائم کریں۔ مولانا کی سینکڑوں ہزاروں کتنی تقریریں ہوں گی؟ 200 موضوعات پر تقریریں ہیں۔ اب کون سنبھالے گا؟ 300 تقریریں، غزالی دورہ، راضی سما، حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب میرے مرشد کریم کی 300 تقریریں ہیں، محفوظ کر لی گئی ہیں۔ اور آپ ان تقریروں کو محفوظ کریں، ان کو پھیلائیں، ان کو آپ سی ڈی میں، ڈی وی ڈی میں پھیلائیں، آڈیو کی شکل میں پھیلائیں، ان کے مشن کو جاری رکھیں تاکہ ان کی روح آپ سے خوش ہو۔ یہ میرا میسج ہے کہ صرف ان کی فضیلت پر تقریریں کرنے سے کام نہیں چلے گا، ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں اور بعد میں بیٹھیں، اس لیے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمیں تو قاتل چاہیے۔ قاتل کون ہے؟ مولانا کو کس نے قتل کیا؟ کس نے پلاننگ کی؟ کس نے سوچا کہ مولانا یہاں درس دیتے ہیں، درس کے اندر بھی وہ لوگ موجود تھے اور درس کے بعد انہیں معلوم تھا کہ 11 بجے بتی جاتی ہے اور 11:30 بجے جب وہ آئیں گے تو اندھیرا ہوگا، پہلے سے موجود تھے۔ ہم تو حکومت اور حکومت کی ایجنسیوں سے پوچھتے ہیں کہ کس نے مولانا کو قتل کیا؟ ہمیں تو قاتل چاہیے اور قاتل کی گرفتاری چاہیے اور فوری طور پر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے بنیاد پر اس قاتل کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ہمارے علماء محفوظ رہ سکیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری والا واقعہ ہوا، کس نے کیا؟ کون ماسٹر مائنڈ تھا؟ ابھی عرس آیا تو حکومت پنجاب نے کہا کہ ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا۔ کون ہے ماسٹر مائنڈ؟ پتہ نہیں ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ داتا گنج بخش کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مزار شریف پر حملہ ہوا، کون ہے قاتل؟ کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح سخی سلطان صاحب قادری ڈیرہ غازی خان والے، وہ شہید کر دیے گئے، پتہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر سرفراز نعیمی، ان کی شہادت سے چند روز پیشتر خبر دے دی گئی پنجاب حکومت کی طرف سے۔ کیا خبر دی گئی؟ کہ ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا۔ کون ہے ماسٹر مائنڈ؟ کوئی پتہ نہیں، نام سامنے نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک ہمارا ہاتھ لینے والا ہاتھ ہو۔ جب ہم منظم ہوں گے، یہ ایک شہر تھا کراچی میں کہ آپ ہی لوگوں نے علامہ اظہری صاحب کو جتوایا تھا، آپ ہی لوگوں نے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کو جتوایا تھا، آپ ہی لوگوں نے مولانا حقانی صاحب کو جتوایا تھا، آپ ہی لوگوں نے مولانا شاہ تراب اللہ قادری صاحب کو جتوایا تھا، آپ ہی لوگوں نے عثمان نوری اور قمر النساء قمر صاحبہ کو جتوایا تھا، آپ ہی لوگوں نے ظہور حسن بھوپالی کو جتوایا تھا۔ یہ وہ نام تھے کہ جن کی ذات سے ایک پیسے کی کرپشن وابستہ نہیں ہے۔ سلام ہے مولانا علامہ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ پر، قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے، نظام مصطفیٰ گروپ کا اجلاس ہوا، حضرت تشریف لائے، ایک لفافے میں 27,000 روپے تھے اور انہوں نے کہا حاجی صاحب یہ 27,000 روپے میری الیکشن کمپین میں جو ڈونیشن جمع ہوا تھا اس میں سے یہ بچ گئے 27,000 روپے، یہ میں نظام مصطفیٰ گروپ کے لیے 27,000 روپے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی قبریں روشن ہیں اور جن کے چہرے منور ہیں، جن کی ذات سے ایک پیسے کی، کیا ایک پیسے کی کوئی بات مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ کے کوئی کر سکتا ہے؟
کوئی مولانا عبدالستار خان نیازی کے لیے کوئی ایک پیسے کی بات کر سکتا ہے، کوئی ظہور حسن بھوپالی شہید کے لیے جو سیدنا فاروق اعظم کی اولاد تھے کوئی بات کر سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں سوچنا یہی ہے کہ ہم منظم ہوں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہم منظم نہیں ہوں گے تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میری عمر نہیں ہے یہاں آ کر یہ تقریر کرنے کی، لیکن میں حاضر ہوا اپنا ایک فریضہ پورا کرنے کے لیے، اور حضرت مولانا سید احمد علی شاہ صاحب شیخی جو طریقت میں شیخ ہیں، حضرت سلیم عباس نقشبندی سیفی صاحب کے آپ شیخ طریقت ہیں، شوگر کے مریض ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں آئے اور کئی گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو آپ کے سامنے صرف اس لیے آتے ہیں کہ آپ محسوس کریں کہ بوڑھے آدمی اپنا فرض پورا کرنے آ سکتے ہیں، تو آپ نوجوان ہیں، آپ میں سے کوئی ایسا پیدا ہونا چاہیے۔ 2 نوجوان بچے آئے بدر میں، جس غزوہ بدر کی تقریر کرنے کے بعد گولی ماری گئی ہمارے اس شہید کو، اور عدنان قادری شہید ہو گیا۔ عدنان قادری کے رشتہ داروں میں کوئی موجود ہو، کیا اس کے یہاں کوئی معاوضہ پہنچا ہے؟ کوئی معاوضہ نہیں پہنچا۔ ایک نوجوان جس کے والد کے انتقال کو 1 ہفتہ ہوا تھا، 3 دن 1 ہفتہ کوئی بھی ہو، چند دن ہوئے تھے، مجھے 1 ہفتہ بتایا گیا تھا، 1 ہفتے کی تصدیق ہوئی، اور وہ مولانا سے چمٹ گیا، ان کو بچانے کے لیے خود شہید ہو۔ لیکن حکومت نہیں سوچتی کہ ایک ہے ایک دوسرے پر فار کر کے مرنے والے، ان کو تو معاوضہ ملتا ہے، اور ایک بے گناہ لوگ ہیں جو شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کے گھر پر معاوضہ نہیں پہنچتا۔ تو باہر میں یہ عرض کر رہا تھا، 2 نوجوان، یہ آخری بات ہے، مجھے پتا ہے بھائی میرے سامنے آ بھی گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پوری تقریر جمعے کی آج مجھے کرنی تھی، اور میں نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ شہید ہو گئے ہیں، تو جتنے بھی میں نے کہا جتنے مقرر آئیں سب کی تقریر کروائیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور الحمدللہ سب کی تقریریں جتنے کرا سکتے تھے انہوں نے کرائیں۔ 2 نوجوان آئے اور پوچھے، بچے تھے، ابو جہل کون ہے؟ بولا ابو جہل کو تمہارا کیا کام ہے؟ بولا سنا ہے ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ تو بولا تم بہت چھوٹے بچے ہو، اس سے ہم انتقام دے دیں گے۔ وہ دونوں چھوٹے بچے ایڑیوں پر ذرا کھڑے ہو کر لمبے ہو گئے، تھوڑے اپنے قد انہوں نے دکھایا اور کہا کہ ہم جوان بچے ہیں، آپ بتائیں کہ ابو جہل کون ہے؟ ان 2 نوجوان بچوں نے ابو جہل کو فنا فی النار کر دیا۔ آج ضرورت ہے ہمارے اہل سنت نوجوان دہشت گردوں کے، ظالموں کے، قاتلوں کے ٹھکانوں کو تلاش کرنے کے لیے پہلے منظم ہوں۔ ہم کسی کو مارنا نہیں چاہتے، ہماری ذات محبت سے وابستہ ہے، ہماری ذات تصوف سے وابستہ ہے، لیکن کب تک ہمارے لوگوں کے لاشیں گرائی جاتی رہیں گی؟ مسٹر پارک میں ہمارے لوگوں کے 72-63 کے قریب افراد شہید ہو گئے، ایک سے ایک اس میں ہیرا تھا، لیکن ماسٹر مائنڈ نہیں پکڑا گیا۔ خفیہ ایجنسیوں نے آنے والے لوگ جو تھے ان کو پکڑا، اور جب یہ محسوس کیا کہ اب عدالت میں کیس چلے گا تو فیصلہ نہیں ہوگا، تو ان کو انجام تک پہنچا دیا۔ وہ انجام تک پہنچ گئے جو لوگ آئے تھے، لیکن جنہوں نے بھیجا تھا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں پکڑا گیا ہے۔ تو باہر آپ کا ایک قاتل نہیں پکڑا جائے گا جب تک آپ منظم نہیں ہوں گے۔ منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ میں خود بھی پوری زندگی میں مجھے ریوالور کا، پسٹل کا، کلاشن کوف کا، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، مجھے شناخت نہیں ہے کہ کون سی چیز کیا ہے، میں نے کبھی ہاتھ میں اٹھایا نہیں، دیکھا نہیں، ایسے غور سے دیکھا بھی نہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے
اب میں اس عمر کے حصے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ نوجوانوں، سوائے منظم ہونے کے اور سوائے اپنے علماء اور مشائخ، اپنے مدارس، اپنے مزارات کے تحفظ کے لیے، اور عبداللہ شاہ غازی کا جس دن عرس تھا اور جس دن ان کے واقعے کو سال پورا ہوا، اس دن قریب ہی دہشت گرد کو پولیس والوں نے مقابلہ کیا اور مار دیا، ورنہ وہ عرس والے دن، غسل والے دن وہیں رات کو آ رہے تھے۔ غسل دینے کی تقریب میں میں بھی شریک تھا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ خالی جماعت اہل سنت اکیلی نہیں کر سکتی۔ آپ گھر پہ سوتے رہیں اور جمعے کو چندہ ہو تو کتنا چندہ ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا جمعے کو 2000، 3000، 4000۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو ہم نے اپنا حال خود ایسا بنایا ہے جس کی وجہ سے اس کیفیت میں ہم شکار اور مبتلا ہیں۔ میں بہرحال آپ حضرات سے یہی عرض کروں گا، حکومت سے مطالبہ کرنے والی روش اب ترک کر دی جائے۔ اب صرف اپنا حق منظم ہو کر حاصل کیا جائے، اور وہ منظم ہو کر حق حاصل کرنے کے لیے میں کسی سیاسی جماعت میں جانے کا پیغام نہیں دے رہا کہ کسی کے ذہن میں یہ خمار آ جائے کہ حاجی صاحب نے سیاسی تقریر کی۔ نہیں، جماعت اہل سنت خالصتاً مذہبی جماعت ہے۔ حضرت مولانا شاہ تراب القادری اس کے امیر ہیں اور بریلی شریف کے خلیفہ ہیں۔ اللہ یا رسول اور مزید تراب الحق، تراب الحق، تراب الحق، تراب الحق، تراب الحق، تراب الحق، اور مدینہ شریف کے حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب کے وہ خلیفہ ہیں۔ قاری محمد مصلح الدین صاحب صدیقی قادری رضوی رحمت اللہ علیہ کے وہ خلیفہ ہیں۔ ایسی جاندار اور بیداغ قیادت کے ماتحت آپ جمع ہو کر اپنے مذہبی حقوق کا تحفظ کریں۔ اللہ تعالیٰ سلیم عباس نقشبندی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ میں ان کے بھائیوں سے خود ملوں گا کہ دیکھیے لوگوں نے حق ادا کر دیا، نماز کے ٹائم سے 1 گھنٹہ زیادہ ہو گیا، ایک بندے نے اف نہیں کیا، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ بھائی مل کر ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آگے بڑھیے، ہم آپ کے کارکن کے طور پر آگے بڑھیں گے، ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ درجات ان کے بلند فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں دعا اور استغاثے کے اشعار پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو، دل تاریخ کو کچھ اپنے گھر کی روشنی دے دو، سلیقہ مانگنے کا ہم گواروں میں کہاں آقا، بس اتنی مانگتے ہیں بھیک میں اپنی خوشی دے دو، اور سلو کے وقت کا مارا ہوا اب کس طرف جائے، اسے بھی اپنے شہر امن کی کوئی گلی دے دو، وما علینا الا البلاغ المبین۔